वेलकम माय रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मेरे बहुत से दोस्त उन्होंने मुझसे डिमांड की। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब के ऊपर एक उर्दू में आसान तरीके से जो है हमें ट्रेडिंग जो है उसके रूल्स जो है वो सिखाए जाएं, बताए जाएं, ताकि हम लोग जो रोज़ लॉस 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 करते हैं उस लॉस से बचा जा सके। नो डाउट कि जो जो ट्रेडिंग है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है चाहे क्रिप्टो करेंसी है, वो एक रिस्क है। इज़ वेरी रिस्की। और आपको अपने रिस्क जो होते हैं उनको पूरा उसको ज़हन में रखना होता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि उस वहाँ पे हमारे पास क्या हो क्या रहा है, तो तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। बहुत से दोस्त कई सालों से लॉसेस ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग को विदाउट रूल्स करेंगे तो ये हमारे लिए जो है ये गैम्बलिंग है। जब हम रूल्स को फॉलो कर लेंगे, जब हम चीज़ों को समझ लेंगे, जब हम मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेंगे, जब हम जो उसकी टेक्निकल एनालिसिस है उसको समझ लेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेंगे, जब हमें प्राइस एक्शन का पता चलेगा, तो फिर हम उसके बाद एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वन बाई वन चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँ कि हमारे पास जो ट्रेडिंग है उसको उसके अंदर एंट्री लेने से पहले, अपनी ट्रेड के अंदर हमने जो एंट्री लेनी होती है, जहाँ से हमने ट्रेड ओपन करनी होती है, उसको लेने से पहले किन किन चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है। तो माय रिस्पेक्टेड डियर्स, तो हमने सबसे पहले तो जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है उसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको समझना है। जब हमें मार्केट स्ट्रक्चर का समझ आ जाएगी, तो उसके बाद हमारे लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाएगा। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को काफ़ी तरह समझ लेंगे तो फिर हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, फिर हम जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, फिर हमें पता होना चाहिए जियो पॉलिटिकल न्यूज़ का। ये वो चार चीज़ें हैं जिनकी हमें हर हाल में नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। आप जितने बड़े ट्रेडर भी हों, आपको अगर इन चीज़ों का नहीं पता, बेशक जितना मर्ज़ी प्रॉफिट कमा लें, अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता, अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता, अगर हमें ये नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, अगर हमें ये नहीं पता कि जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ हैं या जो इश्यूज़ हैं वो हमारे जो ट्रेड्स हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम कभी नहीं कामयाब हो सकते। और आखिर में मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है जिसको मैंने क्रॉस किया है, जब तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो जस्ट सारी की सारी आपकी साइकोलॉजी और आपकी इमोशन उसका नाम है। सारा का सारा ये यही यहाँ पे ही फंडा है। आप सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इन पांच चीज़ों को आपने ज़हन में रख के ट्रेडिंग में आना है। उसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जी, अगर बात करें कि जब हमने ट्रेड करनी है, जब हमने इमोशंस और साइकोलॉजी की बात की है, तो चूँकि ये पहला पॉइंट है हमारा,
یہاں سے تو کام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے، آپ ایک کسی بھی بروکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب ٹریڈنگ میں آ گئے ہیں، پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گرین کینڈل ہے یہ بائی کے لیے، یہ ریڈ کینڈل ہے یہ ہمارے لیے سیل کے لیے انسان کو شو کرتی ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں جو آپ کو پتہ چل گئی ہیں. نہیں پتہ تو میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ لوگ کمنٹس میں مجھے کہیں گے تو آپ نے اپنے جو کھول لی ہے، فارم کھول لیا، ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. اب اس کے اوپر آپ نے جتنے بھی چارٹس ہیں، کوئی بھی چیزیں آپ نے انڈیکیٹر ہے واٹس ایور وہ سب کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے، جو بھی آپ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے انالیسس کر کے بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے اس کو کریں. آپ کے پاس جتنے بھی رسک ہے تو آپ نے ٹریڈ کے اوپر لگانا ہے اس کو اپنے منیمم کرنا ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایکویٹی ہے $500 کی، تو آپ لاٹ سائز جو ہے وہ 0.01 سے آگے نہ لے کے جائیں، تاکہ جتنا کم لاٹ سائز ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کلیئر ہوں گے اور ٹینشن فری ہو کے ٹریڈ کریں گے. اس کے بعد چونکہ آپ نے ہیزیٹیشن جو آپ کے اندر آتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کا لاٹ سائز جب زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، نہ آپ مارکیٹ اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں، نہ آپ کو فنڈامنٹل کا پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کو ٹیکنیکل پتہ ہوتا ہے، اور آپ بہت زیادہ لاٹ لگا لیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو پاسٹ میں آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو ریکارڈ کر کے اس کے بعد آپ نے ہیزیٹیشن ختم کر کے آپ نے اپنے آگے موو کرنا ہے. تو پھر ہی ہم جو ٹریڈنگ ہماری وہ ود آؤٹ فیئر ہو سکتی ہے. ادروائز ہماری وہ ایموشنز جو ہیں وہ اور سائیکالوجی ہماری کام نہیں کرے گی تو ہم ٹریڈر نہیں بن سکتے. جب بھی آپ کا موڈ بنتا ہے کہ ہم نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جو مقصد ہے، جو ٹریڈنگ سٹائل ہے، اس کو آپ نے واضح کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے ٹریڈنگ کرنے کا. اور جب بھی ٹریڈنگ کریں تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ہمیشہ لاسز ہوں گے، چاہے تھوڑے ہوں گے زیادہ ہوں گے، اٹس اپ ٹو یو، لیکن ذہن میں رکھ کے آپ کو ٹریڈنگ کرنے کا ہمیں لاس ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ظاہری بات ہے مارکیٹ اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے چارٹس جو ہوتے ہیں ویکلی یا جو فنڈا میں اپنے آورلی جو بھی ٹائم فریم کو جہاں پہ ہمیں ٹریڈ لینی ہے، تو ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں اسکیلپنگ کرتے ہیں. یہ بھی ٹریڈنگ کی اقسام ہے، وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ جسٹ اسکیلپنگ کرنے والے ہیں، 5 منٹ یا 1 منٹ والے ٹائم فریم پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں، آپ انٹراڈے ٹریڈر ہیں، کیا ہیں، تو مطلب وہ آپ کو چارٹس اس کے حوالے سے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو بروکر لینا ہے وہ بہترین بروکر ہونا چاہیے جو آپ کے ریلائبل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ آپ کا سنگل ایجنڈا ہونا چاہیے، بس کہ ہم نے اس طرح سے ٹریڈز کرنی ہے. اور کبھی بھی آپ نے گریڈی نہیں ہونا، بس یہ ذہن میں رکھنا. ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ ہم نے اتنے آج ٹریڈز کرنی ہے اور اتنی پروفٹ کمانا ہے، اس کے بعد آپ آگے موو کر جائیں. تو یہ میں نے بات کی تھی پرائس ایکشن کی، تو مارکیٹ سٹرکچرز میں جانے سے پہلے ہمیں یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ پرائس ایکشن. ظاہر بات کویشچن آپ کا ہوگا کہ پرائس ایکشن کیا، جو نئے یوزر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فوریکس میں آنا ہے پہلے کہ پرائس ایکشن کیا چیز ہے. تو پرائس ایکشن بیسیکلی ہم یہ کینڈلز جو ہوتی ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ کہ گرین اور ریڈ، یہ کینڈلز ان کو بولتے ہیں. یہ کینڈلز کا ہی سارا فنڈا ہے. پرائس ایکشن جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو ہم نے چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹائم پہ یہ چیزیں کام کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ نہیں کہ کام نہیں کرتی، آپ کو یہ پورا کام کرتی ہیں. بس آپ نے مارکیٹ اسٹرکچر جب سمجھ لیں گے تو اس کے وقت آپ کو پرائس ایکشن کے بیس پہ ہی
انٹری لینی ہوتی ہے. مثلا یہ جو میں نے بنائی ہیں چند ایگزامپل یہاں پہ دی ہیں کہ ہمارے پاس بیرش سین جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے پاس چل ہوتا ہے کہ ایک چیز جا رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کو اگر ہم بات کریں، یہ انگلفنگ بنی ہے گرین کینڈل کے بعد، ایک ریڈ نے کینڈل بنی اور اس نے گرین کو سارا اپنے اندر اس نے اس کو انگلف کیا، اور اس گرین ریڈ کے بعد ایک گرین کینڈل بھی بن گئی، اور وہ اس کلوز جو ریڈ سے نیچے ہوئی ہے. اٹس مین دیٹ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیرش انگلفنگ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہیں جب ہم نے انٹری لینی ہوتی. تو یہ میں آپ کو ایک علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. یہ بیرش انگلفنگ کیا ہوتی ہے، ایوننگ ڈوجی اسٹار کیا ہوتا ہے، بلش پن بار کیا ہوتا ہے، بلش انگلفنگ کیا ہوتی ہے، مارننگ ڈوجی اسٹار کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. میں آپ کو جسٹ یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ پرائس ایکشنز ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر جب ہم نے انٹریز لینی ہوتی ہے، اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ پوری کی پوری کام کرتی ہے. تو اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مارکیٹ سٹرکچر ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہی ساری گیم ہے. اگر آپ کو مارکیٹ سٹرکچر کی سمجھ آ گئی، آپ مارکیٹ سٹرکچر کے اوپر کام کر دیا، آپ نے سٹرکچر کو سمجھ لیا، آپ کسی بھی پیئر کے اوپر ہیں، آپ بی ٹی سی پہ ہیں، آپ گولڈ پہ ہیں، آپ فوریکس پہ ہیں، تو کسی بھی آپ پیئر کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے کہ آپ نے صرف اپنے مارکیٹ سٹرکچر کو سمجھنا ہے. کیونکہ مارکیٹ سٹرکچر ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارا پرائس ایکشن ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے یا اپ ورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے، جسے ہم بلش کہتے ہیں. ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کو ہم بیرش کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دو تو ہیں ٹرینڈ، یا بیرش ہوتا ہے یا بلش ہوتا ہے. اب سم ٹائم نہ بیرش ہوتا ہے نہ بلش ہوتا ہے. اس پر جو مارکیٹ کے لوگ ہیں نا، جو کاپچر کر رہے ہیں، جنہوں نے مارکیٹ کو کاپچر کیا ہوتا ہے، جو مارکیٹ کو چلا رہے تھے، جو مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ یہ کنسولیڈیشن فیز میں ہوتی ہے. اس وقت مارکیٹ کنسولیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے یا مینوپولیٹ کر رہی ہوتی ہے. کہ ہم بائی کر رہے ہوتے ہیں، ایس ایل ہمارے ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آ رہی ہے، ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے مارکیٹ کیا کرتے ہیں، وہ واپس پھر بل ہو رہی ہوتی ہے. تو پتہ ہی کہ وہ کر کے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ مارکیٹ کنسولیڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو کنسولیڈیشن فیز بولتے ہیں کہ وہاں پہ مارکیٹ نہ بیرش جا رہی ہے نہ بلش جا رہی ہے، جسٹ ٹریپ کر رہی ہوتی ہے. اس کو سمجھنا سب سے ضروری ہے. اس لیے کہ ہم نے مارکیٹ سٹرکچر کو جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ٹرینڈ ہے نا، بلش ہے یا بیرش ہے، وہ چل رہا ہے. اب نہیں ہے تو پھر اس وقت کیا سچویشن ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے بھائی بہت ضروری ہے. دیکھیں، آپ کو ٹائم لگے گا، مہینے 2 مہینے سال، اس مارکیٹ کو سمجھنے میں. یہ کوئی ایک دن کی گیم نہیں ہوتی. وہ ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں کہ گاتے گاتے لوگ گویّا بن جاتے ہیں، یا لوگ سیکھتے 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 ایک دن استاد بن جاتے ہیں. تو بس ایسے ہی ہے بھائی. پھر جب مارکیٹ موو کرتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہونا چاہیے کہ مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ کس موو میں ہے، پلسو موو میں ہے یا وہ کریکشن کر رہی. تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے ہر لحاظ سے اوور کم کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ہر لحاظ سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. جب ہم ان 5 پوائنٹس کو کیپچر کر لیں گے، دیکھ لیں گے، تو ہم ایک کامیاب ٹریڈر بننے کی طرف چل پڑے ہیں. یہ نہیں میں نے کہا کامیاب ٹریڈر بن جائیں گے. ٹریڈنگ تو ہر ویز رسکی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے. لیکن مارکیٹ کو انالیسس کرنے کے بعد جب ہم کچھ نہ کچھ قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم
کچھ کر سکے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جسے ہم بیرش کہتے ہیں وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے یا کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں یہ مارکیٹ جا رہی تھی، یہ دیکھ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے مارکیٹ جو ہے یہاں سے مارکیٹ نیچے آنی شروع ہوئی، یہ آئی، یہ آئی، یہ آئی۔ اب اس نے سارے اپنے ایریاز جو میجر مائنر ایریاز تھے اسپورٹس رجسٹر ساری اس نے ختم کر دی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جو ٹرینڈ تھا وہ چینج ہو گیا، کیونکہ یہاں سے ہم نے پرائس ایکشن کو نوٹ کیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بیئرش ٹرینڈ کی طرف یہ موومنٹ شروع ہو گئی جی۔ تو یہاں سے ہم نے مارکیٹ کو ٹرینڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا بیئرش۔ اب ہم سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، جتنے بھی ہم ٹریڈر ہیں، جتنے لوگ بھی ٹریڈ کرتے ہیں، ان سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے وہ بائی کرنی شروع کر دیتے ہیں، کینڈل نیچے بنتی جاتی وہ ایک اور بائی لگا دیتے ہیں، پھر کینڈل نیچے آتی جا رہی پھر یہاں سے بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی جس طرف کی ہوا ہوتی ہے ہم نے اس طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ ہم سے غلطیاں یہی ہوتی ہیں کہ ہوا کدھر کی ہوتی ہے ہم اس کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور نقصان ہمارے سارے اس وقت ہی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس وقت ہمارا ایموشنز سائیکالوجی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، نفسیات کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہ واپس جائے گا، باہر کر دیتے ہیں تو نقصان کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس ٹرینڈ کو یہاں سے واضح کیا کہ ہم نے ٹرینڈ کو سمجھنا ہے کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو موو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پرائس ایکشن جو ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں نا یہ ہمارے پاس چل رہی تھی، اب یہاں سے چونکہ مارکیٹ ایسے نیچے آ رہی ہے تو یہاں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہاں پہ سیل کرنا ہے ہر حال میں، نہ کہ بائی نہیں کرنا ہم نے کبھی بھی۔ ہم نے یہاں پہ جب یہ ٹرینڈ جائے گا وہاں پہ ہم سیل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، اور ہمیں سیل ہی کرنا پڑتا چاہیے، لیکن ہم مارکیٹ کو چونکہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور لاس میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ ہے مارکیٹ کا، یہاں سے لیکن مارکیٹ شروع ہوئی بلش ہونا، یہاں سے گئی نیچے آئی، یہاں سے گئی پھر نیچے آئی، یہاں سے گئی پھر نیچے آئی، ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک ٹرینڈ بنا، ہائر لو ہائر لو ہائر لو ہائر لو بن گئی۔ ہائر لو میں آپ کو سمجھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کہ ہائر ہائی کیا ہوتے ہیں، ہائر لو کیا ہوتے ہیں۔ مارکیٹ ایسی فیزز میں چلتی ہے، بعض کا دن مارکیٹ امپلس سے میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں، یہ ہمارے پاس کریکٹو مووز چل رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے جی۔ مارکیٹ اپ گئی پھر کریکشن کے لیے آئی پھر اپ گئی، ٹھیک ہو گیا، پھر یہاں سے یہ کریکشن ہوئی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کریکشن کی اس نے، یہاں سے کریکشن کرنے کے بعد پھر اپ گئی، یہاں سے پھر کریکشن ہوئی پھر اپ گئی، تو اس طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ بلش ٹرینڈ کی طرف گامزن ہو گئی، اور ہمیں پتہ چل گیا یہاں پہ ٹرینڈ بلش ہے۔ تو ہم نے اسٹرکچر اپنے ڈرا کرنے ہوتے ہیں، اپنے ایریاز ڈرا کرتے ہیں کہ ہمارا ایریا جو ہے وہاں پہ کہاں پہ بریک آؤٹ ہو رہا ہے، کیسے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گا، آپ کو یہ ایریاز نکالنے سکھاؤں گا جو کہ بہت ہی لاجیکلی ہوں گے، آپ کے کمنٹس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو چاہیے کہ نہیں۔ اصل تو ساری بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہ باقی کہتے ہیں نا انڈیکیٹر یہ سب چیزیں فضول ہے۔ آپ نے بیسیکلی پچھلا پاسٹ چارٹس کو دیکھ کے آپ نے ایریاز نکال لیتے ہیں نا، جب سپورٹس ریزسٹنس سے بولتے ہیں ہم، تو میں جب آپ کو یہ پرائس سیکشن بتاؤں گا تو انشاءاللہ سپورٹ ریزسٹنس پہ بھی آپ کو ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ۔ تو پر یہ آپ کو ایس آر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سپورٹ ریزسٹنس ہے، سم ٹائم یہ سپورٹس ہوتی ہے سم ٹائم یہ ریزسٹنس ہوتی ہے، تو پر یہ ہمارے لیے کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے بلش ٹرینڈ ہوا،
اب یہاں پہ پہلے ہمارے پاس ایک رزسٹنس تھی، ٹھیک ہے جی، ہم نے لائن ڈرا کی، اب مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا فیک کیا لیکن واپس آئی۔ اچھا، اور جب مارکیٹ واپس آتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ سپورٹ ہوتی ہے، ایک میجر سپورٹ ہوتی ہے، مائنر سپورٹ ہوتی ہے۔ مارکیٹ کیا کرے گی، یا یہاں تک آئے گی یا یہاں اس کے ہاف تک آئے گی، یہاں سے مارکیٹ پھر ادھر جائے گی، یا تو اس کو یہاں سے بریک آؤٹ کرے گی یا پھر واپس آئے گی، ٹھیک ہو گیا جی، اور یہاں پہ سپورٹ پہ آئے گی۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ کو وہ کراس کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ ٹرینڈ جب بلش ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں سے پھر وہ موو کر کے اپ چڑھی جاتی ہے۔ تو ہم نے برحال اپنے یہ سپورٹس جو اپنے ایریا جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے کنسیڈر کر کے اپنے ٹرینڈ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ چونکہ بلش ہے تو صرف واپس آئے گی تو صرف جسٹ فار کریکشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرماننٹلی نیچے آ جائے گا، لیکن ہم سمجھ رہے تھے سیل ہو گیا، نہیں، وہ کریکشن کے لیے واپس آ رہی تھی۔ یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی نا کہ مارکیٹ جو ہوتی ہے نا جب کسی ٹرینڈ میں بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ ہماری رزسٹنس تھی، یہ ہماری سپورٹ ہے، یہ ہم نے ڈرا کرتے ہیں ہم، یہ پچھلے چارٹ میں جو میں نے بنائی۔ اب دیکھیں یہ مارکیٹ یہاں سے یہ گئی پھر یہ آئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے سپورٹ رزسٹنس کو چونکہ ڈرا نہیں کیا ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہاں سے اتنی بڑی کینڈل بنی، یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی کینڈل بنی، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ تو یہاں سے جا رہا ہے، بس بائی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ نے بائک فرض کر لیتے ہیں، یہاں سے آپ نے بائی کر لیا، یہاں سے بائی کر لیا، اب یہاں پہ دیکھو رزسٹنس جو نیچے آیا وہ یہاں سے گرا، یہاں پہ آ گیا، اب یہاں سے ہم نے کہا نیچے آ رہا ہے، سیل کر لیا، یہاں سے پھر وہ اس نے کیا کیا پھر یہاں پہ چلا گیا، پھر یہاں آ گیا، تو یہاں پہ اس نے ہمیں اس موومنٹ میں رہا ہے، اس موومنٹ کو بولتے ہیں، اس ایریا کو بولتے ہیں کنسولیڈیشن فیز، جہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا مارکیٹ کا کہ وہ کر کیا رہی ہے، یا اوپر جائے گی نیچے جائے گی، کیا کرنا کیا چاہتی ہے مارکیٹ، تو اس فیز کو بولتے ہیں کنسولیڈیشن فیز، تو یہاں سے ہم نے ویٹ کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ ہماری اس ایریا کو بریک کرے یا اس ایریا کو بریک کرے، ٹائم فریم جو ہوتا ہے بریکنگ کے لیے وہ کم از کم H1 جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، H1 ورنہ H4 جو ہوتا ہے وہ بہترین ایریا ہوتا ہے کنفرمیشن کے لیے، ٹھیک ہے جب یہاں سے آگے چلی گئی ہے اس ایریا کو یہاں پہ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز آگے جائے گی، موو کرے گی نیکسٹ، یا یہاں سے نیچے آئے کہ آپ کہیں گے کہ یہاں سے موو کرے گی نیکسٹ۔ تو یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، جب یہ آپ کر لیں گے نا انڈرسٹینڈ تو آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، فیئر لیس ہو جائیں گے نا بیسیکلی، پھر آپ جب انٹری لیں گے ویٹ کریں گے، آپ اسکیلپنگ بھی بے شک کریں گے۔ اب یہ کنسولیڈیشن فیز جو ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی ہے ہوتا ہے اسکیلپنگ کے لیے بہترین، کہ آپ نے یہاں پہ جب رزسٹنس پہ ہو یہاں پہ ہو سیل کریں، جب یہاں سے جائے تو نہ بریک کریں، یہاں پہ بائی کریں، سمپل آپ یہاں سے آپ اپنی کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہی وہ چڑھ رہی، اسٹاپ لاس آپ اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کو رکھیں، ٹھیک ہے، یہاں سے اوپر اسٹاپ لاس رکھیں، ایک دو 10-20 پپس کا بس، اور ریلیکس موڈ میں ٹریڈ کریں، کر سکتا ہے بندہ۔ تو بہرحال اسٹاپ لاس جو ہے نا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اسٹاپ لاس کے بغیر ہم صرف لاس ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو میں نے بات کی تھی پیچھے کہ مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ امپلس موو اس کی ہوتی ہے، مطلب جب مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ چینج کرتی ہے نا ٹرینڈ، تو دو طرح سے کرتی ہے، یا تو اس فیزز میں کرتی ہے کہ
ہائی، ہائر ہائی، ہائر لو، ہائر ہائی، ہائر لو، ہائر ہائی، ایک فیز یہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں سے چلی، یہ چلی، یہ چلی، اس کو بولتے ہیں امپلسو مووز، کہ مارکیٹ نے بس یکدم ہی ٹرینڈ ہی چینج کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایسی موو جو ہوتی ہے اس کو امپلسو موو کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر جب نیوز آتی ہیں تو اس وقت ایسی موو جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہے، جسے ہم فنڈامنٹل نیوز کہتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کچھ کر کے ساری چیزیں۔ تو یہ ہماری امپلسو مووز ہے۔ اب یہاں پہ امپلس موو جب آتی ہے تو اس وقت ہم نے بڑا کانشیس ہو کے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں مارکیٹ کے اسٹرکچر کو سمجھنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ جب امپلس موو ایک دفعہ کر لیتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے بعد ہم ویٹ کر کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی موومنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی کہ مارکیٹ جب اپس ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے، موو کر رہی ہوتی ہے، چاہے امپلس موو ہو، چاہے وہ ٹرینڈ چینج ہو، اس میں کریکشن ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کینڈل آئی جا رہی ہے نیچے تو آئی ہی جائیں گے، آئی ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں آپ کو بات کروں، یہاں سے شروع ہوئی ہے اسٹرکچر، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آیا، یہ سپورٹ رزسٹنس کچھ پوائنٹ نکالے ہوتے ہیں، یہاں سے اس نے ادھر موو کیا، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے پھر وہ یہاں تک آیا، اب یہاں سے پھر اس نے واپس تھوڑا سا گیا، کریکشن کی یہاں تک، پھر یہ دیکھیں نیچے آ گیا، اب اس سے نیچے ایک دفعہ گیا، دو دفعہ گیا، تین دفعہ، یہاں پہ دیکھیں تین دفعہ وہ آیا ہے۔ تو اب یہاں سے پھر اس نے کیا کیا، واپس زمین پہ، اب یہاں پہ وہ ڈائریکٹ اور نہیں جائے گا، اب یہاں پہ اس کی پاس ہو گئی ہے، اب جو ہے کینٹر مارکیٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے، یہاں سے وہ ایسے جتنا بھی میکسیمم ہوگا وہ جائے گا، لیکن جانے کے بعد جو آپ کی سپورٹس آپ نے اوپر رزسٹنس نکالی ہوگی نا، یہاں جیسے ہم نے نکالی ہوئی، تو یہاں تک دیکھے گا، موو کرے گا، پھر یہاں پہ جتنے دن کنسولیڈیٹ ہوگا، یہاں سے اگر تو بریک آؤٹ کرے گا تو چلا جائے گا، نہیں تو پھر واپس اس نے آنا ہے، اس رینج کو اس نے کراس کرنا ہے۔ تو ہمیں کریکشن جو ہوتی ہے اس کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کریکشن بھی کب ہوگی۔ تو بہرحال وہ کریکشن نکالنے میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا کہ جب مارکیٹ ڈاؤن کرتی ہے، ٹرینڈ کوئی بھی ہو، وہ اپ ہو یا لو ہو، بیرش ہو یا بلش ہو، تو مارکیٹ نے ایک دفعہ کریکشن ضرور کرنی ہوتی ہے، کریکشن کر کے تو پھر نیکسٹ موومنٹ کی طرف جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مارکیٹ اسٹرکچر جو ہے اس کو سمجھنا، یہ دیکھیں نا، اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ پھر کنسولیڈیشن فیز میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہوا، یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوا، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے یہ اس نے کریکشن کی، کریکشن کرنے کے بعد پھر ڈاؤن ہوا، اب اس نے یہاں پہ یہ دیکھے یہ کنسولیڈیشن فیز میں چل رہا ہے، اور نیکسٹ کیا موومنٹ ہوگی وہ ہمارے سپورٹ رزسٹنس ہمیں بتائیں گی کہ یہاں سے وہ یا ڈاؤن، مزید ڈاؤن جائے گا، ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، تو یہاں پھر وہ اپ جائے گا، وہ ہم ہماری نیکسٹ کینڈل ہمیں پرائس سیکشن بتائے گی۔ تو اس طرح سے خیر ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے مارکیٹ کو، کہ ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ جب ہم نے کر لیا، اسٹرکچر کو سمجھ گئے ہم نا، تو بس ہم کامیاب ہو گئے۔ سب کچھ ہے اسٹرکچر، آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی امید ہے، کیونکہ مارکیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بات ہم نے اب تک جو کی کہ ہمارے پاس جو مارکیٹ کا جو اسٹرکچر ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ مارکیٹ یہ ڈاؤن ورڈ آئی، یہ کریکشن کی، کریکشن کرنے کے بعد مزید ڈاؤن آئی، یہاں پہ اس نے کنسولیڈیشن کی، یہاں سے اس کے بعد ہم نے پرائس ایکشن کو چیک کیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہاں سے
مارکیٹ نے جب کیا تو یہاں سے اب یہ ہمارا سپورٹ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ریزسٹنس ہے، یہ ہماری سپورٹ ہے، یہاں پہ وہ آئی. اب یہاں سے پھر وہ واپس جب جانے لگی یہاں تک دیکھا ہم نے، گئی کریکشن کی اس نے، نئی بات بنی، واپس آئی. اب واپس جب آئے گی وہاں سے اس پوائنٹ سے تو اب پھر اور نیچے جائے گی. تو اس طرح کا اسٹرکچر ہمارے پاس آلموسٹ مارکیٹ کا بنتے ہوتے ہیں. ان کو اسٹرکچر کو جب آپ فزیکلی چیک کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو بہت کلیئر چیزیں ہو جائیں گی. کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا جی، تو موومنٹ بھی ہم نے چیک کر لی مارکیٹ کی، ہم نے مارکیٹ کی کریکشن کو بھی چیک کر لیا جی. یہ میں نے آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں، یہ ریئل ٹائم چارٹ ہے، یہ کل کی ڈیٹ کا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نکالی ہوئی ہیں، یہ سارے سمجھو ایس آ رہی ہیں، سپورٹس ریزسٹنس، ٹھیک ہے نا. یہ پوائنٹ جو ہے نا جو ریڈ میں نے کیا ہے، یہ گرین ہے، 4 پوائنٹ کا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایریا، یہ میجر ایریا ہے. مارکیٹ نے یہاں سے جب ٹرینڈ اس نے اپنا چینج کیا تھا، پیچھے سے چکے آ رہا تھا، تو مارکیٹ نے یہاں سے دیکھے یہاں تک گیا، کریکشن کی، پھر یہاں تک گیا، پھر واپس آیا، یہ کریکشن کی. تو یہاں سے مارکیٹ نے کنفرمیشن سگنل دے دیا اس کینڈل کے بعد، ٹھیک ہے جی. اس گرین کینڈل کے بعد مارکیٹ جو ہے یہاں سے اپ گئی. اب یہاں پہ مارکیٹ کنسولیڈیشن فیز میں چلتی رہی، ٹھیک ہو گیا جی. کنسولیڈیشن فیز میں جب مارکیٹ چلتی رہی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ مارکیٹ نے سگنل دیا کہ اب میں ریورس جانے کی کوشش میں ہوں. اور مین وائل ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ نیوز آئی ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل انالیسز ہم جو پڑھیں گے تو اس نیکسٹ مارکیٹ اسٹرکچر بیسیکلی ٹیکنیکل انالیسز، مارکیٹ اسٹرکچر یہ ساری چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ ٹیکنیکل انالیسز ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ کا اسٹرکچر کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے سارا کام پرائس ایکشن کے اوپر کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جب ہم یہاں سے واپس آنے کی کوشش میں آپ کو نیکسٹ ایک ویڈیو اور دکھاؤں گا انشاءاللہ پیٹرنس کی، کیونکہ یہ بڑی ہو گئی ہے. تو بہرحال یہاں سے ہمارے پاس موومنٹ ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ نیچے آیا. اب اس نے یہاں پہ ہمارے اس پوائنٹ کو یہاں پہ اس کینڈل نے کراس کیا، بریک آؤٹ کر دیا، بریک ڈاؤن کر دیا اس نے یہاں پہ. سوری، جب کوئی چیز جب سپورٹ کو توڑتی ہے تو وہ بریک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے. یہاں تک اس نے اس کو بریک ڈاؤن کیا. میں ایک دفعہ یہ صاف کر لوں تاکہ ہمارے پاس کلیئر چیز آ جائے. جی اب میں بات کرتا ہوں. دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس کام شروع ہوا، یہ آیا، یہ ریڈ بنی، یہاں پہ یہ رک گئی اور نیچے نہیں جا سکی. یہاں سے اس نے کیا کیا، یہاں سے اس نے یہ کریکشن کی، ٹھیک ہو گیا. اس ریزسٹنس تک گئی، پھر وہاں سے نیچے آیا، یہاں تک آیا، پھر کریکشن کی، ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر یہاں تک آیا، مطلب اس کو کراس نہیں کر سکا. تو یہاں سے پھر اس نے دوبارہ پھر یہ کریکشن کی. تو یہ ہمارے سمجھ لو کہ یہ ہمارے ڈاؤن ورڈ
جو ہے بلش بیرش ٹرینڈ کی طرف یہاں سے ہمارے پاس موومنٹ شروع ہو گئی. یہ ہماری ساری موومنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ چل رہی ہے. تو یہاں سے ہم نے ساری چیزوں کو نوٹ کیا کہ یہاں پہ جو اتنی لمبی 3 کینڈلز بنی ہیں، مطلب یہاں پہ ڈیفینیٹلی کوئی نیوز آئی ہوگی، فنڈامنٹل نیوز آئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ اتنا ٹرینڈ جا کر اتنی لو آئی. تو وہ بن گیا. اب چونکہ نیوز کے بعد ختم ہو جاتا ہے مارکیٹ، مینیپولیشن بھی ختم ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ کریکشن ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کریکشن یہاں پہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ مارکیٹ جو ہے یہاں پہ کریکشن کے لیے واپس آئی، لیکن آئی یہاں تک بس. تو بہرحال یہ ہم نے مارکیٹ کی جو مووز ہے نا، اس کو پرائس ایکشن کے ساتھ، چونکہ پرائس ایکشن کو سمجھنا ضروری ہے. پرائس ایکشن جب ہمیں سارے سمجھ آ جائیں گے وہ ہمارے ٹیکنیکل انالیسس میں آتے ہیں، لیکن یہ مارکیٹ کا جو اسٹرکچر سمجھنا یہ بھی پارٹ کر رہا ہے ٹیکنیکل انالیسس یہ بیسیکل. لیکن مارکیٹ اسٹرکچر کے اوپر ہم فوکس ہی نہیں کرتے، ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ مارکیٹ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے. بس اب ہم مارکیٹ کو سمجھ جائیں گے کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے، تو پھر بس ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے. کیونکہ مارکیٹ جو سٹرکچر ہے نا جی، سارا چیزیں جو ہیں وہی بتاتا ہے ہمیں کہ نیکسٹ ہونے والا کیا ہے. یہ آپ کو دیکھ لیں نا، یہ سارے سٹرکچر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیونکہ بعض کا میں نے کہا نا کہ چیز یہ اوپر جاتی ہے، ہائر ہائی بناتی ہے، پھر واپس کریکشن کے لیے ہائر لو بناتی ہے، پھر ہائر ہائی بناتی ہے جو اس سے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ، اور نیکسٹ پھر نیچے آتی ہے، وہ اس سے اوپر جو ہائر لو ہونا ضروری ہوتا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. پھر اوپر جاتی ہے، اس سے ہائر ہائی بناتی ہے. اچھا، پھر جب یہاں سے آتی ہے یہ اگر تو اس سے اوپر بنا تو ٹھیک ہے، اگر وہ آ گیا اس سے ادھر تو یہاں پہ سمجھ لو اس نے کام چینج ہو گیا، اب وہ لوور لو بن گیا. اب جب لوور لو بن گیا تو اب یہ پھر ایک دفعہ کریکشن کے لیے جائے گا جو اس کے برابر آئے گا، وہ کہلائے گا لوور ہائی، اور پھر یہاں سے ہمارے پاس ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ جو بھی مارکیٹ چلتی ہے وہ ہائر ہائی اور ہائر لو کے ساتھ، اور لوور ہائی کے ساتھ چلتی ہے. اس پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں، میں یہ صاف کر لوں تاکہ آپ کو ڈائیگرام سمجھانے میں ذرا آسانی ہوئے گی مجھے. دیکھیں بھائی، میں تو سمجھاؤں گا آسان چیزیں، جو ہیں بہت بڑے کھلاڑی ان کے لیے تو بھائی ہم نہیں ہیں، ہم تو ہیں سادہ سے بندے، اور اپنے سادہ سے بھائیوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ جو ہے اس کو سمجھ لو اور اس سے بچ کے رہو، بس جتنا بچ سکتے ہو سنبھل کے چلو. یہ دیکھیں جی، یہاں سے ہمارے پاس مارکیٹ یہاں پہ کر کیا رہی ہے، یہ دیکھیں ہائر، اور یہاں سے ٹرینڈ ہمارا ہائی ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ کریکشن کے لیے یہاں آیا، پھر نیکسٹ موومنٹ یہاں پہ گئی، پچھلے پوائنٹ سے آگے گیا، اور یہاں سے پھر کریکشن کے لیے وہ واپس ہائر لو بنایا. اب یہاں سے پھر اس نے یہ گیا، اب ظاہر بات پچھلے ہائر ہائی سے اس نے اگلا پوائنٹ ہی بنایا. اب جب وہ واپس آیا یہاں پہ ہمارے پاس، تو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں یہاں پہ برابر ہو گئے. یہ دیکھ، یہ لوور لو بن گیا، یہ تینوں چاروں یہاں سے جو ہم نے بیسیکلی یہ ہماری سپورٹ بن گئی. یہ پوائنٹ لوور لو اور لوور ہائی، یہ ہائر ہائی، یہ دیکھیے یہ پوائنٹ سیم ہو،
اب یہاں پہ چونکہ جاتا جاتا واپس کینڈل اس پوائنٹ کے اوپر آ گئی. یہ پوائنٹ دیکھیں ادھر سے، یہ ہائر ہائی کا پوائنٹ، یہ آلموسٹ تقریباً سیم لائن پہ بنے. ٹھیک ہو گیا. اب اس پوائنٹ کو جب پرائس ایکشن کینڈل جو ہے وہ بریک کر جائے گی یہاں پہ، سمجھو یہ ریورس ٹرینڈ شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. جہاں سے جو آئے جا رہی تھی اب یہ وہاں سے ریورس ہوگی، یہ بھی ایسی کریکشن کر کے وہ واپس آتی جائے گی. تو اس طرح سے بہرحال ہماری یہ سارا کام کرتی ہیں پرائس ایکشن مارکیٹ اسٹرکچر جو ہوتی ہے. یہ ایک ہی اسٹرکچر کے اندر کچھ پیٹرن میں نے بنا کے دکھائے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے پہ بہت بنتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسس میں آتے ہیں، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فی الحال کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو اور سمجھنا چاہ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹس میں لکھ دیجئے گا تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بناؤں. تو اس میں ہم انشاءاللہ ٹیکنیکل انالیسس ڈسکس کریں گے. تو ہمیں یاد رکھیے گا.